अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ एंड व्यूज़ के साथ मैं हूँ गज़ल अशरफ अवान और मैं हूँ शिराज अहमद शिराजी। नाज़रीन, सबसे पहले अपना टाइम वेस्ट किए बगैर सबसे पहले अपनी टॉप स्टोरी की जानिब बढ़ते हैं और आपको बताएं बडग्राम के हवाले से। बडग्राम की अवाम एक और दरीना मसला हल हो गया। वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी प्रिंस मोहम्मद नवाज खान ने बडग्राम की अवाम के लिए मंजूर करने वाले नादरा वैन का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया है। वैन अब बडग्राम के अवाम को आसानी के साथ कौमी शनाख्ती कार्ड बनाने में मुआवन साबित होगी। इस हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए साइंस और टेक्नोलॉजी पार्लियामेंट बिल्कुल प्रिंस जी, मोहम्मद नवाज खान। प्रिंस मोहम्मद नवाज खान हमारे साथ मौजूद होंगे। उनसे इसी हवाले से बात करेंगे कि नादरा वैन का जो सबसे बड़ा मसला था, गजल वहाँ के जो बासियान है बटग्राम के, उनको बहुत ही बड़ा मसला था कि नादरा में स्टाफ की भी कमी थी और शहरियों को जो है बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन उनकी अनथक कोशिशों के बाद जो है एक मरतबा फिर उन्होंने जो है बटग्राम के अवाम के लिए इंतहाई अहम स्टेप जो है वो उठाया है और अब बटग्राम के अवाम बाकायदा तौर पर जो है नादरा वैन के जरिए वो अपना अशनाई कार्ड जो है वो बना सकेंगे। तो इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है पार्लियामानी सेक्रेटरी बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी रुकन पार्लियामेंट MNA प्रेस मोहम्मद नवाज खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। यकीनी तौर पर बडग्राम के अवाम का एक दरीना मसला था नादरा के हवाले से, वो आपने पूरा कर दिया है। इस हवाले से क्या कहेंगे आप? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं तो नादरा ऑफिस के मोबाइल बटग्राम डिस्ट्रिक्ट के लिए परसों पहुंचा दिया और कल उसका बाज़ाब्ता तौर पर मैंने उसका इनाग्रेशन भी किया। और ये आवाम के लिए सहूलत, जैसे डिस्ट्रिक्ट बटग्राम एक पहाड़ी इलाके और दूर दराज से लोग नादरा ऑफिस पहुंचने में खासकर लेडीज़ और जो माँ बहनें उसको आने में काफ़ी दुश्वारी होते हैं। तो उसकी सहूलत के लिए इंशाल्लाह हर यूनियन काउंसिल में वहाँ पे ये मोबाइल गाड़ी जो हैं ये पहुँचाएंगे, तो वहाँ उसके लिए आसानी होगा। तो इसके साथ मैंने स्टाफ का भी वो भी कर दिया अपॉइंटमेंट्स। तो अभी लोकल लोग भी है, इंशाल्लाह लोकल लोगों के लिए खिदमत भी करेंगे। और इंशाल्लाह इसके साथ साथ नादरा में जितने भी हमारे पहाड़ी इलाकों में बहुत ज़्यादा शार्टेज है शहरी कार्ड की, तो उसी वजह से लोगों को काफ़ी सहूलत मिलेगा। और इसके साथ मैंने नादरा दूसरा ऑफिस भी खोल है खुदाबांडा में। तो ये मैंने आवाम के लिए सहूलत के लिए इतना कर दिया कि ताकि लोगों को उसके दिलेस पे उनको यानी सहूलत होगा उसके। अच्छा सर, जरा मुझे ये बताइएगा कि नादरा ऑफिस में स्टाफ की कमी थी और लोग इसकी भी शिकायत कर रहे थे कि बटग्राम और जो गुजबांडा ऑफिस है वहाँ पर स्टाफ की कमी है। तो उस हवाले से आपने क्या इकदाम उठाए हैं? बिल्कुल, वो खुदाबांडा नादरा ऑफिस तो मैंने अभी तकरीबन 6-7 महीने हो गए। और यकीनन उसमें स्टाफ नादरा के स्टाफ हमारा हर जगह में कम है। अब यह है कि अभी हमारा मौजूदा गवर्नमेंट में अभी एहसास प्रोग्राम ये भी सारे ये नादरा और इसके साथ सारे कनेक्ट हैं। तो इसके साथ साथ हम वो उसके लिए कोशिश कर रहे हैं कि ताकि हम स्टाफ को ज़्यादा कर दें। इसके साथ BHP में या एहसास प्रोग्राम में वो भी इसके साथ कनेक्ट है, आपको पता होगा। तो हम कोशिश करते हैं कि नादरा में हमारा ये कमी पूरा हो जाए ताकि लोगों को सहूलत हो। तो इसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ताकि और स्टाफ मिल जाए हमें। अच्छा MNA साहब, इससे हट कर आपसे बात करेंगे टूरिज्म के हवाले से, क्योंकि आपका ताल्लुक भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है और इमरान खान साहब का विजन है कि वो टूरिज्म को फ़रोग दे। तो चूंकि बटग्राम भी एक सियाहती इलाका है, वहाँ पर भी सियाहती मुकामात है, और टूरिज्म के फ़रोग के लिए अभी तक आपने क्या किया है, इस हवाले से बताइएगा। मैं इसमें हमारा प्राइम मिनिस्टर साहब इमरान खान के विजन है तो टूरिज्म, और यकीनन टूरिज्म जिस इलाके में उसको प्रमोट करते हैं तो यकीनन लोगों को रोजगार भी मिल सकते हैं। वो इलाके उस इलाके में वो जो उसके लैंड होते हैं उसके भी कीमत बढ़ जाते हैं। तो यकीनन हमारा बहुत खूबसूरत डिस्ट्रिक्ट बड़गाम में बहुत खूबसूरत जगह है, जैसे वादी चौड़, अलाई और चेल और इस तरह बलेजा और इस तरह बेसर मैदान। तो ये जगह जो है ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत इलाके है। और इसके लिए हमने प्राइम मिनिस्टर साहब के जो विजन है इसके लिए मैं और मेरा भतीजा इंजीनियर जुबैर खान और ताज मोहम्मद खान MP हम सब लगे हुए हैं। तो अभी आप देखें कि गलई मैदान हमने उस वहाँ पे मैंने खुद अपना ज़मीन दी है मुफ्त वो शेल्टर होम के लिए। तो वो भी अल्लाह का शुक्र है अभी मुकम्मल हो चुका है। अभी इंशाल्लाह करीब या प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर उसका इनाग्रेशन करेंगे। उसके साथ साथ मैंने
وادی چوڑ کے لیے روڈ کا بھی کوشش کی اور اس پہ کام بھی شروع ہوئے ایک سائڈ سے. دوسرے سائڈ سے عمران خان گنگوال ٹو چوڑ, عمران خان پرائم منسٹر صاحب نے, اور اس نے خود وزٹ کیا وادی چوڑ کو. وہ خود اس کا تعریف کر دے کہ چوڑ ایک ایسے علاقہ ہے کہ ایسے علاقے میں نے کبھی یورپ میں نہیں دیکھے, پاکستان میں کسی جگہ میں نہیں. حالانکہ وہ بہت بڑے رقبہ میں 1,64,000 ایکڑ میں. تو پرائم منسٹر صاحب نے اس کے لیے فنڈ بھی جاری کیا, انشاءاللہ اس پہ ٹینڈر بھی ہو جائیں گے. اور اس طرح باقی ہم نے صوبائی فنڈ اور قومی فنڈ, جس طرح میرے فنڈ ہے, تو اس پہ ہم نے اسٹارٹ لیا ہوا ہے. تو انشاءاللہ امید ہے کہ اگلے سیزن میں ہمارا روڈ وہاں تک پہنچ جائے گا انشاءاللہ. اچھا خان صاحب یہ بتائیے گا کہ سڑکوں کا بہت بڑا مسئلہ ہے, سیاحتی مقامات تک رسائی کے لیے سڑکوں اور آمد و رفت کے لیے کیا انتظامات کیے گئے ہیں؟ تو سڑکوں کے لیے تو ہمارا ابھی جیسے بٹگرام میں ابھی سی پیک کا اللہ کا شکر ہے کہ تاکوٹ تک میرا ڈسٹرکٹ کے اینڈ تک سی پیک پہنچ چکا ہے. باقی وہاں سے جو ہمارے روڈز ہیں, برانچ ہیں الائی کے, تو اس پہ بلیک ٹاپنگ کی کام شروع ہے. ابھی 2 روڈوں پہ کام شروع ہے انشاءاللہ. اس کے ساتھ یہ خاص کر اس پہ ٹورسٹ جو آتے ہیں تو اس کے لیے کافی سہولت, اور انشاءاللہ وہ میرا ٹارگٹ یہ ہے کہ اس سال میں انشاءاللہ اس کو کمپلیٹ کروں گا اس روڈوں کو. اچھا نواز خان صاحب, آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا, چونکہ تحریک انصاف جو ہے نوجوانوں کی پارٹی ہے, اور خان صاحب ہمیشہ نوجوانوں کا ہی جو ہے ذکر کرتے تھے اپنی تقاریر میں, تو ابھی تک بٹگرام تحصیل بٹگرام میں جو ہے گراؤنڈ کا مسئلہ حل نہ ہو سکا, لائبریری کا مسئلہ بھی ہے, تو اس حوالے سے کیا آپ جو ہے کرنا چاہیں گے, اور ابھی تک کیا کیا ہے اس حوالے سے؟ نہیں بالکل, وہ تو ہمارا پارٹی کے وہ عمران خان کا ویژن ہے کہ ہر تحصیل میں, ہر ڈسٹرکٹ میں پلے گراؤنڈ اور یہ بنانا چاہیے. ابھی الائی تحصیل میں آلریڈی انہوں نے بنا چکے ہیں پلے گراؤنڈ ادھر ہے کہ, اور بٹگرام میں تھوڑا سا کوئی وہ سیکشن 4 لگا تھا, مگر وہاں کے لوگ جو ہیں وہ انہوں نے کورٹ میں کیس شروع کیا, تو اسی وجہ سے ذرا ڈیلے ہوئے. اور کوشش ہم کرتے ہیں اگر وہ نہ ہوا تو دوسرے جگہ متبادل ہمارے پاس ہے انشاءاللہ, اس پہ ہم کر دیں گے انشاءاللہ. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ بجلی کا بھی بہت بڑا مسئلہ ہے اور عوام جو ہے وہ اس چیز کی شکایات بھی کرتے ہیں, تو کیا سمجھتے ہیں کب تک یہ مسئلہ حل ہو جائے گا؟ انشاءاللہ یہ تو آپ نے اچھا کوشچن کیا. بجلی کا مسئلہ تو یہ ہے کہ یہ ہمارا پہاڑی علاقہ ہے اور وہاں پہ بجلی کا مسئلہ واقعی بہت زیادہ. میں خود میرا اولین وہ ترجیح صرف بجلی کے حوالے سے میں کہتا ہوں کہ ہمارا ڈسٹرکٹ بٹگرام میں بجلی کا سسٹم ٹھیک ہو جائے. ہمارا بدقسمتی سے گریسٹیشن جو ہے وہ چتر پلین جو ڈسٹرکٹ مانسیرا میں ہے, تو وہ ڈسٹرکٹ مانسیرا کے کچھ ایسا اس کے ساتھ ہے اور بٹگرام ٹوٹل اس کے ساتھ ہے. تو اس طرح ہمارا تاکوٹ میں گریسٹیشن ہے 33 kV, تو اس کے لیے میں نے اپروول کی ہے, وہ اپ گریڈیشن کی, تو وہ 33 سے 132 ہو چکا ہے. ابھی صرف میرا کوشش یہ ہے کہ میں الائی پاور ہاؤس سے, جو الائی پاور ہاؤس آپ کو پتہ ہے کہ 121 میگا واٹ بجلی پیدا کرتے ہیں, بالکل, تو اس سے انشاءاللہ اس پہ میں نے کام شروع کیا ہے اور پرائم منسٹر صاحب نے ڈائریکٹ بھی ایشو کی ہے. تو انشاءاللہ اس سے کنیکٹ ملے گا تاکوٹ گریڈ کو, تو انشاءاللہ وہ 132 کی فیڈر ہم لگا دیں گے, تو اس کے ساتھ ہمارا ڈسٹرکٹ بٹگرام کے مسائل حل ہو جائیں گے بجلی کے حوالے سے. تو اس طرح پھر ہم انشاءاللہ اس میں بٹگرام کے وولٹیج بجلی کی اور باقی, تو اس کے لیے انشاءاللہ پھر ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا, اور میں کوشش کرتا ہوں کہ 2 سال میں یہ کمپلیٹ ہو جائے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. لیکن آخر میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہوں گا کہ چونکہ آپ پارلیمانی سیکرٹری برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے, اور بٹگرام کے عوام کے لیے اگر آئی ٹی پارک کا بٹگرام میں جو ہے اناگوریشن کرے تو کیا سمجھتے ہیں ٹھیک نہیں رہے گا سر؟ کیا میں نے کہا اگر آئی ٹی پارک کا یا سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے حوالے سے بٹگرام کے عوام کے لیے اگر کچھ کر لیا جائے آپ کی جانب سے تو بہتر نہیں رہے گا؟ میں بالکل بہتر رہے گا, اور میں کوشش کرتا ہوں ساتھ میں کیمپس کانسیپٹ کا بھی کوشش کر رہا ہوں, اور یہ جو آئی ٹی کے آپ نے جو بتایا دیا تو اس کے بھی میں کوشش کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ بٹگرام کا ہمارے منسٹری کا کچھ حصہ ادھر مل جائیں اور یہ ہو جائیں, تو اس کے لیے میرا کوشش جاری ہے انشاءاللہ.
بہت بہت شکریہ پرنس محمد نواز خان صاحب آپ کے قیمتی وقت کے لیے. تھینک یو سو مچ کہ آپ نے اپنی مصروفیات سے ہمارے لیے وقت نکالا. اور یقینی طور پر غزل جو مطالبات تھے بٹگرام کے عوام کے بجلی کے حوالے سے یا جو کھیل کے میدان ہے اسپیشل طور پر سڑکوں کے حوالے سے, تو وہ ہم نے ان کے سامنے رکھے اور انہیں جو ہے اس پر گفت و شنید بھی کی اور کہا کہ ان کے لیے وہ کام کر رہے ہیں. بالکل جلدی وہ مسائل جو ہے وہ حل ہو جائیں گے. اور چونکہ پرنس محمد نواز خان صاحب کا تعلق بھی پاکستان تحریک انصاف سے ہے اور تحریک انصاف کا جو ویژن ہے, جو مشن ہے, وہ بھی ایجوکیشن کے حوالے سے ہے, وہ بھی وہ کہتے ہیں صحت کے حوالے سے, اور وہ ٹورزم اسپیشلی طور پر. اور غزل جس طرح پرنس محمد نواز خان صاحب نے بات کی تو وہاں پر ٹورزم کے فروغ کے لیے جو ہے ابھی تک بہت کچھ کیا گیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ تو اس کی اگر اور بھی دھیان دی جائے, توجہ دی جائے, تو بٹگرام جو ہے وہ ناران, کاغان اور جو دیگر سیاحتی مقامات تھے ان کا مقابلہ کر لے گا. وہاں پر گلے میدان ہے, وہاں پر چور میدان ہے, بلیجا ہے, سکیسر ہے, وہاں بہت ایسی ٹورسٹ پلیس جو ہے پلیس ہے کہ اگر ان پر تھوڑی سی بھی توجہ دی جائے تو وہ جو ہے بہتر طور پر جو ہے. سیاحتی جو لوگ ہوتے ہیں ان کو سڑکوں کے مشکلات کی وجہ سے آنے میں بہت سی مشکلات درپیش ہوتی ہیں, اس وجہ سے وہ تو جب پرنس محمد نواز خان سے یہ بات کی گئی تو ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جلد ہی یہ مسئلہ جو ہے وہ حل کر لیے جائیں گے. اچھا شہراز, پھر کیا کہتے ہیں اپنی لو پھر تیری لبوں پہ اسی بے وفا کا ذکر, احمد فراز تجھ سے کہانا بہت ہوا. غزل آج اردو زبان کے مشہور معروف شاعر احمد فراز کی برسی ہے, تو اسی حوالے سے اگر پروگرام میں بات کی جائے تو بالکل سب سے پہلے ان کی حالات زندگی پر نظر ڈالتے ہیں. اور ناظرین آپ کو بتائیں, احمد فراز کی جو پیدائش ہے وہ 12 جنوری 1931 میں ہوئی اور یوم وفات 25 اگست 2008 میں ہوئی. اور پاکستان میں پیدا ہوئے. ان کا اصل نام سید احمد شاہ تھا, اردو اور فارسی میں ایم اے تھا, اور کالج پشاور میں بھی تعلیم کے دوران ریڈیو پاکستان کے لیے فیچر لکھنے شروع کیے. جب ان کا پہلا شعری مجموعہ تنہا تنہا شائع ہوا تو وہ بی اے میں تھے. تعلیم کی تکمیل کے بعد ریڈیو سے علیحدہ ہو گئے اور یونیورسٹی میں لیکچرشپ اختیار کر لی. اسی ملازمت کے دوران ان کا دوسرا مجموعہ درد آشوب چھپا, جس کو پاکستان کی جانب سے آدم جی ادبی ایوارڈ عطا کیا گیا. بالکل جی, یونیورسٹی کے دوران ملازمت کے بعد پاکستان نیشنل سینٹر پشاور کے ڈائریکٹر مقرر ہوئے. انہوں نے 1976 میں اکادمی ادیبات پاکستان کا پہلا سربراہ جو ہے بنایا گیا. بعد جنرل ضیاء الحق کے دور میں انہیں مجبوراً جلاوطنی اختیار کرنی پڑی. 1989 سے 1990 تک وہ چیئرمین اکادمی پاکستان, 1991 سے 1993 تک لوک ورثہ, اور 1993 سے 2006 تک نیشنل بک فاؤنڈیشن کے سربراہ وہ رہے. ان کا کہنا تھا کہ ٹی وی انٹرویو کی پاداش میں انہیں نیشنل بک فاؤنڈیشن کی ملازمت سے فارغ کر دیا گیا تھا. احمد فراز نے 1966 میں آدم جی ایوارڈ اور 1990 میں عباسین ایوارڈ حاصل کیا. بالکل 1988 میں انہیں بھارت میں فراغ گورپوری ایوارڈ سے نوازا گیا. اکیڈمی آف اردو لیکچرار نے بھی انہیں 1991 میں ایوارڈ دیا, جبکہ بھارت میں انہیں 1992 میں ٹاٹا ایوارڈ ملا. انہوں نے متعدد ممالک کے دورے بھی کیے. ان کا کلام علی گڑھ یونیورسٹی اور پشاور یونیورسٹی کے نصاب میں شامل ہے. جامعہ ملیہ بھارت میں ان پر پی ایچ ڈی کا مکالمہ لکھا گیا, جس کا موضوع احمد فراز کی غزل ہے. بالکل جی, بہاولپور میں احمد فراز فن اور شخصیت کے عنوان سے پی ایچ ڈی کا مقالہ تحریر کیا گیا. ان کی شاعری کے انگریزی, فرانسیسی, ہندی, یوگوسلاوی, روسی, جرمن اور پنجابی میں تراجم ہو چکے ہیں. احمد فراز جنہوں نے ایک زمانے میں فوج میں ملازمت کی کوشش کی تھی, اپنی شاعری کے زمانے عروج میں فوج میں اسرار روش اور اس کے سیاسی کردار کے خلاف شعر کہنے کے سبب کافی شہرت پائی. انہوں نے ضیاء الحق کے مارشل لاء کے دور میں خلاف نظمیں لکھی جنہیں بہت شہرت ملی. مشاعروں میں کلام پڑھنے پر انہیں ملٹری حکومت نے حراست میں لیے, جبکہ اس کے بعد جو ہے احمد فراز کو خود ساختہ جلاوطنی بھی برداشت کرنی پڑی. بالکل ایسا ہی ہے, اور وہ بہت ہی اچھے پوائٹ تھے, اور ان کی شاعری میں جو ہے وہ ایک درد اور وہ سب کچھ نظر آتا ہے. پھر ناظرین, سن 2004 میں کیا ہوا, جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کے دورے صدارت میں انہیں ہلال امتیاز سے نوازا گیا, لیکن 2 برس بعد انہوں نے یہ تمغہ سرکاری پالیسیوں پر احتجاج کرتے ہوئے واپس کر دیا. احمد فراز نے کئی نظمیں بھی لکھی جنہیں عالمی سطح پر سراہا گیا. ان کی غزلیات کی بھی بہت جو ہے ان کو بھی بہت زیادہ شہرت ملی. مجموعہ کلام تنہا تنہا, درد آشوب, شب خون, نیافت میرے خواب, ریزہ ریزہ اور آواز گلی کوچوں میں, نابینا شہر میں آئینہ, پس انداز موسم, سب آوازیں میری ہیں, خواب گل پریشان ہے,
اور غزل بہانہ کروں جانا جانا اے عشق جنہیں پیشہ نمونہ کلام اب کہ ہم بچھڑے تو شاید کبھی خوابوں میں ملے. بالکل جی، اب کہ ہم بچھڑے تو شاید کبھی خوابوں میں ملے، جس طرح سوکھے ہوئے پھول کتابوں میں ملے اور ڈھونڈ اجڑے ہوئے لوگوں میں وفا کے موتی، یہ خزینے تجھے ممکن ہے خوابوں میں ملے. غم دنیا بے غمی یار میں شامل کر لو، نشہ بڑھتا ہے شرابے جو شرابوں میں ملے. تو خدا ہے نہ میرا عشق فرشتوں جیسا، دونوں انسان ہے تو کیوں اتنے حجابوں میں ملے. اور آج ہم دار پہ کھنچے گئے جن باتوں پر، کیا عجب گل و زمانہ کو نصابوں میں ملے. اب نہ وہ میں ہوں نہ وہ تو ہے نہ وہ ماضی ہے فراز، جیسے دو سائے تمنا کے سرابوں میں ملے. بالکل غزل اور احمد فراز کے حوالے سے جو ہے آج کے پروگرام میں ہم نے بات کی، اور یقینی طور پر احمد فراز جو ہے وہ اردو زبان کے مشہور معروف شاعر تھے. انہوں نے بہت سے جو ہے ایوارڈز بھی لیے، آدم جی ایوارڈ بھی ان کو دیا گیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ اور بہت سی لینگویجز میں ان کی جو ہے وہ ترجمے بھی کیے گئے. بالکل جی، ان کی شاعری کے فرانسیسی زبان میں، انگلش میں، جرمن میں اور ساتھ ہی ساتھ پنجابی میں جو ہے ترجمے ہو چکے ہیں. اور یہ بہت اعزاز کی بات ہے غزل کہ پاکستان کے ایک ایسے شاعر کہ جو پشاور میں کوہاٹ میں پیدا ہوئے، پشاور میں انہوں نے تعلیم حاصل کی، اس کے بعد جو ہے وہ اتنے بڑے شاعر بن گئے. اور ہمارے بارے میں غزل مشہور ہے نا کہ جو پشتون بیلٹ کے لوگ ہوتے ہیں ان کو اردو میں مسئلہ ہوتا ہے، ان کی گرامیٹیکلی مسٹیک ہوتے ہیں. لیکن دیکھیں فراز بھی اسی بیلٹ کا تھا، کوہاٹ سے جو ہے ان کا تعلق تھا، کوہاٹ میں پیدا ہوئے، پشاور میں تعلیم حاصل کی. اس کے بعد وہ اردو زبان کے اتنے بڑے شاعر بنے، اردو کو جو ہے انہوں نے اتنی زیادہ کتابیں دی. اور یہ جو ہے بہت اعزاز کی بات ہے. تنہا تنہا، درد آشوب، اس کے ساتھ جو دیگر ان کی کتابیں ہے جانا جانا، تو ظاہر طور پر جو ہے احمد فراز کا ایک بہت بڑا نام ہے. اور ان کا مشہور زمانہ کلام یہ بھی ہے نا کہ لو پھر تیری لبوں پہ اسی بے وفا کا ذکر، احمد فراز تجھ سے کہانا بہت ہوا. بالکل، اور آپ نے تو بالکل ان کی شاعری کو یاد کر کے جو ہے مزہ اور ہی دوالا کر دیا ہے اور ان کی یادوں کو تازہ کر دیا ہے. یقیناً وہ ایک بہت ہی اچھے پوائٹ تھے اور ان کی خدمات کو آج تک سراہا جاتا ہے. بالکل غزل، آگے بڑھیں گے اور ہمارے پاس جو نیکسٹ سٹوری ہے اسی حوالے سے بات کریں گے. بالکل، سب سے پہلے بات کریں گے بلین ٹری سونامی منصوبے میں وسیع پیمانے پر ہے باقاعدگیوں اور بدعنوانیوں کا انکشاف بھی ہوا ہے. ضلع راجن پور میں حکومت کی طرف سے ماحولیاتی تبدیلیوں کے اثرات کو کم کرنے اور مجموعی طور پر جنگلات کی رقبہ کو بڑھانے کے لیے شروع کی گئی بلین ٹری سونامی منصوبے میں وسیع پیمانے پر ہے قاعدگیوں اور بدعنوانیوں کا انکشاف. تفصیلات کے مطابق ڈسٹرکٹ راجن پور میں مالی سال 2019-20-21 کے لیے جاری کردہ فنڈز میں بلین ٹری سونامی منصوبے میں مبینہ طور پر فرضی بلز بنا کر قومی خزانے سے کروڑوں روپے نکلوائے گئے. بالکل جی، ذرائع نے یہ بھی انکشاف کیا ہے کہ مالی سال 2021 میں ڈی ایف او راجن پور اظہر عباسی کو جو ہے پودے لگانے کے لیے کروڑوں روپے جاری کیے گئے، جو کہ مبینہ طور پر کرپشن کی نظر ہو گئے. اور جب ڈی ایف او راجن پور اظہر عباس سے پودے کی موجودگی کے بارے میں جانچ پڑتال کی گئی تو بتانے سے انکاری ہو گئے، جبکہ ضلع بھر میں کہیں بھی لگائے گئے پودے وجود رکھتے ہی نہیں. عوامی سماجی حلقوں نے ایڈیٹر جنرل آف پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ راجن پور میں بلین ٹری منصوبے کا فوری آڈٹ کر کے کرپشن میں ملوث افراد کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کرے. بالکل ایسا ہی ہے، اور یہ بلین ٹری سونامی جو ہے یہ پہلے بھی اس بارے میں بہت ساری باتیں ہوئی لیکن پودوں کا انکشاف بالکل بھی نہیں ہوا کہیں پہ. بالکل اصل کیوں نہ پروگرام میں جو ہے انٹرسٹنگ چیزیں شامل کرے. اور آج ہمارے جو کلیگ ہے ان کی جانب سے بھی بہت اچھے اچھے پیکیجز جو ہے وہ تیار کیے گئے ہیں ہمارے ناظرین کے لیے. تو پروگرام میں ایک نئی تبدیلی جو ہے وہ رونما کرنے کے لیے ہم نے اور شامل کرتے ہیں دبئی کی حسن اور عجوبوں سے تو سب واقف ہیں، لیکن آج بات کرتے ہیں ایک ایسی سوئمنگ پول کی جو اپنے ایک شہر میں ہے جس کو دیکھ کر لوگ دنگ ہی رہ جاتے ہیں. مزید اس بارے میں جانتے ہیں عاطف کی اس پیکج میں. بالکل جی، عاطف نے پیکج بنایا ہے جی، اور عاطف نے جو پیکج بنایا ہے ذرا وہ ملاحظہ کرتے ہیں کہ اس پیکج میں کیا کیا ہے، اس کے بعد اس پہ بات کریں گے. دبئی کے حوالے سے جی عاطف نے غزل بہت ہی انٹرسٹنگ پیکج بنایا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں ناظرین کو دکھاتے ہیں ہاں کہ اس سوئمنگ پول میں کیا کیا ہے اور عاطف نے کتنی محنت کی ہے. ظاہر طور پر عاطف جو ہے ہمارا بہت ہی پیارا، بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی لائق جو ہے ایک کلیگ ہے ہمارے آفس میں. تو ان کی جو پیکج ہے وہ چیک کرتے پہلے. دبئی دنیا کے سب سے بڑے ریکارڈ کے لیے جانا جاتا ہے. یہاں موجود دنیا کے سب سے بڑے بڑے بلڈنگز پائے جاتے ہیں. یہاں پر دنیا کے سب سے بڑے فوارے بھی ہیں.
دنیا کے سب سے تیز ترین رول کوسٹر بھی یہاں موجود ہے، لیکن اب دبئی گہرے سوئمنگ پول سے جانا جائے گا۔ یہ پول 60 میٹر گہری ہے، اس لیے اس کو سنکن سٹی یعنی ڈوبا ہوا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ اس پول میں موجود پانی کی مقدار 14.6 ملین لیٹر ہے۔ اس میں بہترین ایک فلم اسٹوڈیو بھی ہے، اور ان سب ٹیکنالوجی کے علاوہ اس میں 56 کیمرے اور سپیکرز بھی نصب کیے گئے ہیں، اور ساتھ ہی میں 150 سے زیادہ کلب بھی موجود ہے۔ یہ سوئمنگ پول جدید ٹیکنالوجی سے لیس ہے۔ اسی سوئمنگ پول میں 1 گھنٹے کے ڈائیو کی قیمت 135 امریکی ڈالر سے لے کر 410 امریکی ڈالر ہوگی، لیکن یہ سوئمنگ پول بہت جلد عوام کے لیے کھولا جائے گا۔ بالکل غزل، بہت ہی خوبصورت سوئمنگ پول جو ہے اس پر پیکج بنایا تھا عاطف نے دبئی کے حوالے سے، اور مجھے تو دیکھ کر بہت ہی مزہ آ رہا تھا کہ کہیں ہم بھی جائیں وہاں پر اور انجوائے کریں اسٹوڈیو کی گرمی سے، یہاں کی جو اسلام آباد کے ماحول سے نکل کر ہم بھی جائیں وہاں پر انجوائے بھی کریں۔ بہت ہی خوبصورت مناظر تھے دبئی کے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے جو سوئمنگ پول ہے وہ پاکستان میں بھی لازمی ہے کہ پاکستان میں اور دبئی بھی اس طرح کے عجوبے ویسے بھی بہت زیادہ ہیں شراز، دیکھا جائے تو وہاں پر اس طرح کی انٹرسٹنگ چیزیں بہت زیادہ پائی جاتی ہیں، اور لوگ اسی لیے جو ہے وہ دبئی کا رخ زیادہ کرتے ہیں، فارن کنٹریز والے بھی۔ بالکل جی، اور دبئی تو ہے ہی خوبصورت شہر، اور وہاں جو خوبصورت جسے آپ اس طرح خوبصورت ہے، اس طرح خوبصورت لوگ جو ہے وہاں پر جاتے ہیں، مزے کرتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، اور انشاءاللہ عنقریب ہم بھی جائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا شرازی، نیکسٹ پیکج کی جانب بڑھتے ہیں، اور وہ بھی بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے نیوزی لینڈ کے حوالے سے۔ نیوزی لینڈ کے بارے میں تو زیادہ تر ہم کرکٹ کے بارے میں سنتے ہیں کہ وہاں صرف کرکٹ ہی کھیلتے ہیں لوگ، لیکن آج نیوزی لینڈ کی ایک ایسی تالاب کی سیر کرتے ہیں جو کہ مکمل ہرے رنگ کا ہے، جس کو وہاں کے لوگ ڈیول باس کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں مزید جانتے ہیں عثمان کے اس پیکج میں۔ وائی او ٹاپو نیوزی لینڈ کا علاقہ وائی او ٹاپو دلچسپ اور حیرت انگیز عجوبوں سے بھرا پڑا ہوا ہے، مگر یہاں کی سب سے زیادہ پرکشش اور خوبصورت جگہ سبز پانی والا تالاب ہے، جس کو ڈیول بات کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس وقت دنیا بھر میں ٹاپو آتش فشاں زون نیوزی لینڈ کا سب سے شاندار جیو ترمل علاقہ ہے۔ یہ جگہ گزشتہ سال ایک بڑے پیمانے پر آتش فشاں پھٹنے کی وجہ سے وجود میں آیا تھا۔ سیاحوں کے لیے اس تالاب کے قریب ایک پل قائم ہے، جہاں سے سیاح اس تالاب کو بہت آسانی سے دیکھ لیتے ہیں اور اسی کی خوبصورتی سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ To talk to you about what's happening below my feet. In a couple minutes, we'll see some bubbles. But her father was a gentleman called Lord Ranfurly. شہری یہاں آ کر خوب انجوائے کرتے ہیں، Back in May of 1903, he was in the Waitaki. لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ یہ تالاب نہانے اور تیرنے کے لیے بالکل بھی مناسب نہیں ہے۔ اس تالاب کا رقبہ 11 مربع میل ہے۔ سبز پانی کی بڑی وجہ ہائیڈروجن سلفائڈ گیس اور پیرس نمکیات کے ملنے کی وجہ سے ہے۔ ہرے رنگ کے پانی کا اتنے بڑے پیمانے پر ہونے کا انحصار سورج کی روشنی اور پانی میں پائے جانے والے معدنیات پر ہے۔ ایسا کوئی لمحہ نہیں ہے جب یہ پانی نظر کو برا لگے۔ اس تالاب سے ایک عجیب بو اٹھتی ہے، جس کی وجہ سے اس تالاب کو ڈیول بات بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے ارد گرد خوبصورت وادیاں، اونچے اونچے پہاڑ اور سرسبز شاداب جنگلات واقع ہے۔
جو اس تالاب کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کرتی ہے۔ غزل بہت ہی خوبصورت مناظر تھے نیوزی لینڈ کے جو تالاب کے بارے میں ہمارے جو کولیگ ہے عثمان انہوں نے ایک ریسرچ کی تھی اور پیکج بنایا تھا بہت ہی بہترین۔ اچھا شرازی آپ نے دیکھا اتنا خوبصورت ٹریک بنا ہوا تھا پانی کے بیچ میں اور لوگ جو ہے وہاں پر انجوائے کر رہے تھے اور بہت ہی خوبصورت پلیس تھی، لیکن اس کو ڈیول بات آپ نے عثمان کی بات سنی کہ اس کو ڈیول بات اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کا جو پانی ہے اس میں سے اسمیل آتی ہے اور اس وجہ سے وہاں جو ہے ہائیڈروجن سلفائڈ گیس جو ہے وہاں پر اس میں بہت زیادہ ہے، اسی لیے جو ہے اس کا پانی بھی سبز ہے، بالکل سبز بھی ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ اس جو تالاب ہے اس میں آپ نہا نہیں سکتے، صرف اور صرف جو ہے آپ اس کا جو خوبصورت نظارہ ہے وہ کر سکتے ہیں اور بہت ہی خوبصورت مناظر ہے اس تالاب کے۔ اور یقینی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے جو عجوبے ہے، اس طرح کے جو نیچرل چیزیں ہیں، یہ ہم سب کو جو ہے ایک دفعہ وہاں جانا چاہیے، ہاں اور وزٹ بھی کرنا چاہیے۔ تو نہانے کے لیے جی بالکل نہیں ہے، درمیان میں پل جو ہے بنایا گیا ہے اور شہری بڑی تعداد میں وہاں جاتے ہیں، ان خوبصورت مناظر سے جو ہے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ یہاں پر جو ہے جنگلات بھی پاس ہی ہے، بڑے بڑے اونچے اونچے درخت بھی آپ کو جو ہے وہ دکھائی دے رہے ہیں اور گیس کی وجہ سے جو ہے پانی سے دھواں بھی غزل آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ اٹھ رہا ہے، لیکن شہری جو ہے وہ اس کو انجوائے کرتے ہیں، بہت زیادہ مزے وہاں پر جو ہے وہ لیتے ہیں اور ایسے مقامات جو ہے وہ ہائی لائٹ ہونے چاہیے۔ بالکل، اسی کے ساتھ شرازی اپنی نیکسٹ سٹوری کی جانب بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں بیٹے کی شادی پر مبارکباد۔ مریم نواز کو شادی میں شرکت کے لیے جانے دینا چاہیے تھا، یوسف رضا گیلانی کہتے ہیں۔ سابق وزیر اعظم و اپوزیشن لیڈر سینیٹ سید یوسف رضا گیلانی نے مریم نواز کو بیٹے کی شادی پر مبارکباد دے دی۔ بالکل جی، انہوں نے کہا کہ حکومت کو مریم نواز کو شادی میں شرکت کے لیے جانے دینا چاہیے تھا، بہتر ہوتا شادی میں پوری فیملی ایک ساتھ ہوتی۔ جہانگیر ترین سے کوئی رابطہ نہیں، اگر وہ پیپلز پارٹی میں شامل ہوتے ہیں تو ان کا اپنا فیصلہ ہوگا۔ انہوں نے جو ہے ملتان میں ایک تقریب سے خطاب کی اور صحافیوں سے گفتگو کے دوران کہا کہ چین کے ساتھ ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں، چینی سیکیورٹی کے لیے فل پروف انتظامات کرنا چاہیے۔ پاک چین دوستی سمندر سے گہری اور پہاڑوں سے بلند ہے، دہشت گردی کے پیش نظر چینی ورکرز کا تحفظ مزید بہتر بنایا جائے، ہمارے ادارے مضبوط ہے، سیکیورٹی بھی مضبوط ہے۔ انہوں نے کہا کہ مینار پاکستان سمیت دیگر جو واقعات ہوئے ہم ان کی مذمت کرتے ہیں۔ اچھا، یہ بات تو ویسے انہوں نے گیلانی صاحب نے اچھی کی کہ ظاہر ہے وہ مدر تھی اور ان کو ضرور جانا چاہیے تھا بیٹے کی تقریب میں اور وہاں جا کر جو ہے مطلب فیملی کو ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ میرے خیال سے تو یہ انہوں نے بہت اچھی بات کی۔ بالکل جی، وہ دیکھیں نا چونکہ ان کا تعلق بھی پیپلز پارٹی سے ہے، دونوں جماعتیں الگ ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ایک ماں کا جو پیار ہوتا ہے، جو دل دھڑکتا ہے بیٹے کے لیے، اس کا اظہار انہوں نے کیا ہے گیلانی صاحب نے۔ اور یقینی طور پر سیاست کو جو ہے پسی پشت ڈال کر اس طرح کے بیانات جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ پازیٹیو تھنکنگ رکھنی چاہیے۔ وہ ظاہر طور پر ایک ماں کی خواہش حاصل یہ ہوتی ہے کہ ان کا بیٹا بڑا ہو، ان کا بیٹا جو ہے وہ اپنے پیروں پر کھڑا رہے اور ان کی شادی ہو تو جو امی ہے وہ شادی میں شرکت کرے۔ جو ہے وہ انہوں نے تباہ و برباد کر دیا۔ جب شادی کی تقریب تھی تو لوگ باہر آ گئے اور نعرہ بازی شروع بھی کر دی اور اس کے ساتھ ساتھ پھر مدر کا بھی نہ ہونا، بیٹی کی تو نکاح کا تقریب ہو اور امی جو ہے وہ نہ ہو۔ دیکھیں بچوں کی بھی خواہش ہوتی ہے، پیرنٹس کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ شادی میں جو ہے ان کے بچے ہو یا بچوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کی پیرنٹس جو ہے وہ شادی میں شریک رہے، لیکن جب شادی جو ہے وہ بہت ہی بڑی جو ہے نا خوشی ہوتی ہے غزل، اور اس میں بھی اگر آپ کے پاس آپ کی امی نہ ہو، آپ کے ابو نہ ہو تو دیکھیں تو جو خوشی ہے اس کا مزہ پھیکا پڑ جاتا ہے اور حکومت کو بھی چاہیے تھا۔ لیکن دوسری بات یہ بھی ہے کہ کورونا وائرس میں جو ہے مبتلا ہے مریم نواز، تو یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ انہوں نے شرکت نہیں کی۔ اچھا شرازی، اسی کے ساتھ نیکسٹ سٹوری کی جانب بڑھتے ہیں اور آپ کو بتائیں تھر پار میں غذائی قلت اور وبائی امراض، مزید 3 بچے جاں بحق ہو گئے ہیں۔ سندھ کے ضلع تھر پار میں غذائی قلت اور وبائی امراض کی وجہ سے مزید 3 بچے بھی جاں بحق، اور اس ضمن میں ذرائع محکمہ صحت سندھ کے مطابق تھر پار میں غذائی قلت اور وبائی امراض کا سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ بالکل غزل، تھر پار کا جو سندھ کا علاقہ ہے اور وہاں پر گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران مزید 5 بچے جو ہے وہ دم توڑ کر رہے اور اب بھی تھر پار کے مختلف اسپتالوں میں 70 سے زائد بچے جو ہے وہ زیر علاج ہے۔
रवां माह की बात करें तो जाँ बहक होने वाले बच्चों की तादाद 44 थी तब, और रवां साल ज़िला भर में जाँ बहक होने वाले बच्चों की तादाद 384 हो गई। गुज़िश्ता साल में भी थर पार में 800 से ज़ायद बच्चे दम तोड़ गए थे। वाज़ेह रहे कि थर पार में ग़ज़ाई किल्लत और वबाई अमराज के बाइस हर साल सैकड़ों बच्चे दम तोड़ जाते हैं। जी बिल्कुल, गजल तरफारकर सिंध का इलाका है और ज़ाहिर तौर पर वहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, बड़े दावे बड़े वादे और भट्टू जिंदा है वहाँ पर, लेकिन अभी तक जो है तरफारकर के मसल हल ना हो सके। वहाँ पर अभी भी ग़ज़ाई क़िल्लत का सामना है, वहाँ पर अभी बच्चे जो है वो दम तोड़ रहे हैं। अफसोसनाक बात यह है कि वो बच्चे हैं और बच्चे बिल्कुल भी, यकीनन हम जब बच्चों को देखते हैं कि किस तरह वो जो है वो एक टाइम का खाना ना खाएं तो हमारे घर के बच्चे किस तरह हो जाते हैं, और वहाँ पर भूख से और इन चीज़ों से बच्चे जो हैं वो जाँ बहक हो रहे हैं, और बहुत ही दिल दहला देने वाली खबर है ये। मैं अगर भूख की शिद्दत का गिला करता हूँ तुम अकीदों के गुब्बारे मुझे ला देते हो, तो ज़ाहिर बात है गज़ल के एक तो थरपारकर का इलाका भी ऐसा है और ऊपर से वहाँ अगर भूख की शिद्दत हो, वहाँ पर ग़ज़ाई क़िल्लत हो, न्यूट्रिशन जो है वो ना मिले, गर्मी हो, तो ज़ाहिर तौर पर बच्चों को तो मरना ही पड़ेगा। लेकिन मैं गुजारिश करता हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत से कराची से निकल कर जो दीगर इलाके हैं वहाँ का भी रुख किया जाए, वहाँ पर भी बच्चों की जो है आपको ज़रूरत है, वहाँ पर भी लोगों को आपकी ज़रूरत है और वहाँ पर भी आप देखें कि लोगों के साथ क्या क्या हो रहा है। नाज़रीन, इसी के साथ नेक्स्ट स्टोरी की जानिब बढ़ते हैं और अफसोसनाक खबर है और बहुत ही गिल्टी फील हो रहा है इस खबर को पढ़ते हुए भी। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में लड़के के साथ मुबैना ज़्यादती तक का मामला पेश आया है। तहकीकाती रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। बिल्कुल गज़ल, इस्लामाबाद के सेक्टर H10 में वाक़ आलमी इस्लाम की अजीम दरसगाह बिनुल-अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी में लड़के के साथ मुबैना बदफेली से मुतालिक तहकीकाती रिपोर्ट जो है वो तैयार कर ली गई। एडिशनल सेक्रेटरी की जानिब से रिपोर्ट तैयार की गई है जिसमें वाक़े की जिम्मेदारी जामिया के शोबे सिक्योरिटी के सरबराह और सिक्योरिटी अमले पर आयद की गई है। निजी टीवी चैनल के रिपोर्ट के मुताबिक भी डायरेक्टर एडमिन और सिक्योरिटी हेड को तब्दील करने और जिम्मेदारों के खिलाफ इंतजामी कार्रवाई का भी सिफारिश की गई है। आइंदा ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए रिपोर्ट में अहम सिफारिशात करते हुए कहा गया है कि यूनिवर्सिटी में एडमिनिस्ट्रेशन के ताउन से 15 हेल्पलाइन कायम की जाएगी। यूनिवर्सिटी हॉस्टल्स में क़याम पज़ीर तलबा इल्मों का डाटा ज़िले इंतज़ामिया को फराहम किया जाएगा। बिल्कुल जी, वो ज़िले इंतज़ामिया को हॉस्टल्स का दौरा करने की भी इजाज़त जो है वो दे दी गई है। और ये वाक़या चंद हफ्ते पहले जो है पेश आया था जहाँ पर कायद आज़म यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म के साथ बिनुल-अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी में ज़्यादती की गई थी और उसके बाद जो है इस वाक़े पर पर्दा डालने की कोशिश की गई थी, लेकिन ज़ाहिर तौर पर ऐसे वाक़यात छुपते तो नहीं है। ज़ाहिर तौर पर आजकल जो है सोशल मीडिया का दौर है, वो सोशल मीडिया पर जो है वो वाक़या बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट हुआ और आज हम देख रहे हैं कि तहकीकाती रिपोर्ट भी सामने आ गई है। वो सिक्योरिटी हेड पर सख्त जो सिक्योरिटी अमला है उन पर जो है जिम्मेदारी आयद कर दी गई है। और अब रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि जो सिक्योरिटी हेड है, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर जो है, उनको अब तब्दील कर दिया जाएगा और यूनिवर्सिटी के अंदर 15 का जो सिलसिला है वो भी जो है वहाँ पर कायम कर दिया जाएगा। बहुत अच्छी बात है और ऐसा होना चाहिए और हर यूनिवर्सिटी में ऐसा होना चाहिए क्योंकि आजकल देखिए इस्लामिक यूनिवर्सिटी जो है वो जिस तरह आपने भी कहा कि आलमी इस्लाम की अजीम दरसगाह है और यहाँ पर 58 ममालिक के तालिब इल्म पढ़ते हैं। यहाँ पर सिर्फ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स नहीं है बल्कि इस्लामी दुनिया से जो है चाहे चीन हो, चाहे हमारे जो पड़ोसी ममालिक के अफगानिस्तान, सोमालिया, नाइजीरिया, सूडान, सऊदी अरब और दीगर जो ममालिक के वहाँ के तालिब इल्म यहाँ पर आके इल्म की नूर से मुनव्वर होते हैं। और जब इस तरह के वाक़यात सामने आते हैं तो पाकिस्तान का इमेज बहुत ज़्यादा जो है इससे ख़राब होता है। बिल्कुल, और कोई भी महफूज नहीं है, यहाँ तक कि इस्लामिक यूनिवर्सिटी के भी स्टूडेंट्स महफूज नहीं हैं। तो बस क्या कहें, इस पर कोई कमेंट्स नहीं देना चाहती। और नेक्स्ट स्टोरी की जानिब बढ़ते हैं और आपको बताएं कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का कराची में बड़ा पावर शो मरियम नवाज के बजाय शहबाज शरीफ शरीक होंगे। बिल्कुल इस तरह कहा गया था कि मुस्लिम लीग नून और मुस्लिम लीग शीन जो है वो अलग होती दिखाई दे रही है। तो इसी तरह ये है कि चाचा और भतीजे के दरमियान झगड़े जो है वो देखने को मिल रहे होते हैं। और अब भी बहुत अहम फैसला सामने आया है कि जो सबसे बड़ा पावर शो होगा पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का कराची में, उसमें मरियम नवाज जो है वो शरीक नहीं होगी और उनकी जगह जो है शहबाज शरीफ शरीक होंगे। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का कराची में बड़ा पावर शो में मरियम नवाज के बजाय शहबाज शरीफ शरीक होंगे। नून लीग ने शहबाज शरीफ के दौरे कराची का शेड्यूल भी तैयार कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक
ذرائع نون لیگ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ کراچی میں PDM کے جلسے میں مریم نواز شرکت نہیں کریں گی. جی بالکل، بلکہ شہباز شریف جو ہے جلسے میں شریک ہوں گے. اس حوالے سے مسلم لیگ نون نے سندھ اور کراچی کی تنظیم کو تیاری کی ہدایت جو ہے وہ کر دی ہے. ذرائع کا کہنا ہے کہ نون لیگ نے شہباز شریف کے دورے کراچی کا شیڈیول تیار کر لیا ہے. مسلم لیگ نون سندھ کے رہنما ایئرپورٹ پر شہباز شریف کا استقبال کریں گے اور مسلم لیگ نون سندھ ریلی کی شکل میں جلسہ کا روانہ ہوں گے. ذرائع کے مطابق دورے کے دوران شہباز شریف کراچی میں مختلف سیاسی اور کاروباری شخصیات سے بھی ملاقاتیں کریں گے، جس میں سندھ سے اہم شخصیات کی مسلم لیگ نون میں شمولیت کا بھی امکان ہے، جبکہ شہباز شریف کراچی میں لیگی رہنماؤں اور کارکنان سے بھی ملاقات کریں گے. بالکل غزل، اور ایسا ہی ہے جس طرح میں نے سٹارٹ میں کہا کہ ہاں، اور یہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا بہت دنوں بعد ایک بہت بڑا پاور شو ہونے جا رہا ہے. اور جس طرح ہم نے پرسوں پروگرام میں بات کی تھی عثمان خان کے ساتھ، جو کہ سینئر صحافی ہے اور پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کو وہ بہت اچھی طریقے سے جو ہے وہ رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو انہوں نے بھی کہا کہ اس جلسے میں جو ہے حکومت کے ساتھ ساتھ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے نشانے پر پاکستان پیپلز پارٹی بھی ہوگی، اور پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی ٹف ٹائم دیں گے، چونکہ سندھ میں جو ہے حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی نے PDM سے راہ الگ کر لی تھی. تو اب ٹارگٹ جو ہے حکومت کے ساتھ ساتھ اس جلسے میں، اس پاور شو میں پیپلز پارٹی بھی ہوگی. بالکل. آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتائیں ٹائم بالکل کم ہے. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ مزمل حسین دوبارہ چیئرمین وابڈہ تعینات، نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا. بالکل غزل، لیفٹیننٹ جنرل مزمل حسین کو دوبارہ چیئرمین وابڈہ تعینات کر دیا گیا ہے. وزارت آبی وسائل نے لیفٹیننٹ جنرل مزمل حسین کو دوبارہ چیئرمین وابڈہ تعینات کرنے کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے. اس حوالے سے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق ان کی بطور چیئرمین وابڈہ تعیناتی 5 سال کے لیے کی گئی ہے. تعیناتی کا اعلان 24 اگست 2021 سے کر دیا جائے گا. وفاقی حکومت نے وفاقی کابینہ کے اجلاس کے دوران مزمل حسین کو دوبارہ چیئرمین وابڈہ تعیناتی کی منظوری دے دی ہے. بالکل جی، اور اب دیکھتے ہیں کہ یہ وابڈہ محکمے کے لیے کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں کرتے. نیکسٹ سٹوری کی جانب بڑھیں گے سپورٹس کے میدان سے. کھیل کے میدان سے ہمارے پاس سٹوری ہے کہ رمیز راجہ نہیں بلکہ احسان مانی ہی چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ برقرار رہیں گے. رمیز راجہ نے نہیں بلکہ احسان مانی چیئرمین PCB قرار رہنے کا امکان ہے. تفصیلات میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین احسان مانی کا آئندہ بھی اس عہدے پر برقرار رہنے کا ہی امکان ہے. بالکل جی، اس حوالے سے وزیر اعظم عمران خان سے جو قریبی ذرائع ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ احسان مانی کا بطور چیئرمین PCB اپنی ذمہ داریاں برقرار رکھنے کا امکان ہے. یاد رہے کہ احسان مانی کی بطور چیئرمین مدت کل جو ہے وہ ختم ہونے جا رہی ہے، اور کل اطلاعات کر رہی تھی کہ احسان مانی کے بعد اب رمیز راجہ کو بورڈ کا نیا چیئرمین بنایا جائے گا. بالکل. آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتائیں آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں سلیکٹ کیا، سوری الیکٹ کیا. بالکل، صوبائی وزیر عاطف خان کی زبان جو ہے پھسلنے کے بعد دلچسپ صورتحال جو ہے پیدا ہو گئی. پشاور میں تقریب کے دوران وزیر IT عاطف خان کی زبان پھسلنے پر دلچسپ صورتحال پیدا ہو گئی. تفصیلات کے مطابق صوبائی وزیر IT عاطف خان اپنی تقریر کے دوران کہہ گئے کہ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں سلیکٹ کیا، سوری الیکٹ کیا. بالکل، اور بہت ہی یقیناً بہت زیادہ انٹرسٹنگ منظر ہوگا. تقریر کے دوران انہوں نے وزیر عاطف خان نے دلچسپ ریمارکس پر حاضرین نے زوردار کہکے بھی لگائے، جیسے کہ ہم بھی لگا رہے ہیں. اور حاضرین کی کہکوں پر وزیر نے کہا کہ چلیں اگر سلیکٹ بھی کیا ہے تو سلیکشن اچھی ہے. اپنی تقریر جاری رکھتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ صوبائی حکومت نے 25,000 نوجوانوں کو IT کے شعبے میں تربیت دینے کا فیصلہ کیا ہے. بالکل جی، اور یہ بھی کہا کہ سلیکشن کی ہے تو سلیکشن بھی اچھی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بالکل بھی اچھی نہیں ہے، کیونکہ خیبر پختونخوا کے حالات ہمارے سامنے ہیں. کیا کیا وہاں پر ہوتا جا رہا ہے، کیا کیا وہاں نہیں ہوا، اور وعدے دعوے سب جو ہے وہ مٹی کے ڈھیر ثابت ہوئے. بالکل. اب بات کرتے ہیں سونے کے حوالے سے. آپ کیوں جو ہے نا زخم پر نمک رکھ رہی ہے غزل؟ کیا ہوگا جو کنوارے ہیں ان کا کیا ہوگا بیچارے. ملک میں فی تولہ سونے کی قدر 500 روپے میں اضافہ. ملک میں فی تولہ سونے کی قدر میں 500 روپے اضافہ ہوا ہے. اسی وجہ سے میری شادی نہیں ہوتی. پتہ ہے آپ کو، روز بروز سونے کی قیمتوں میں جو ہے اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے، اور اسی وجہ سے جو ہے ابھی تک میری شادی نہیں ہوئی. پھر آپ تو پھر باقی سارے کوارے بھی یہی کہیں گے کہ ہماری شادی بھی اس لیے نہیں ہوئی. غزل سندھ سراپا بازار جیولر ایسوسی کے مطابق 500 روپے اضافے کے بعد ملک میں سونے کی فی تولہ قیمت 1,10,000 روپے ہو گئی ہے. سراپا بازار جیولر ایسوسی کے مطابق 10 گرام سونے کی قدر 428 روپے اضافے سے 94,307 روپے ہے. ایسوسی ایشن کے مطابق عالمی سراپا بازار میں فی اونس قدر سونے کی قدر
$14 اضافے سے $1,806 ہے. بالکل غزل. اور اتنی مہنگائی, وہ کسی نے کہا تھا نا کہ اتنی آوازیں تمہیں دی کہ گلا بیٹھ گیا, تو اتنی مہنگائی ہے کہ سب پریشان ہیں, سب حیران ہیں کہ شادی کس طرح کرے. سونا تو دور کی بات, جو ہماری نیسیسری نیڈز ہیں, نیسیسری چیزیں ہیں, کھانے پینے کی اشیاء, وہ تک مہنگی ہیں, تو عام آدمی کی پہنچ سے سونا تو شادی بھی ہماری نیڈ ہے, شادی بھی ضرورت ہے, کیونکہ اگر شادی نہیں ہوگی تو ظاہری بات ہے ہم کس طرح آگے بڑھیں گے. تو شادی بھی بہت ضروری ہے. اور لیکن شادی سے زیادہ ضروری آئی تھنک سو ہماری بیسک نیڈز ہے. شادی بھی بیسک نیڈ ہے نا, شادی بھی انسان کی بیسک ہی نیڈ ہے. غزل کیا ہو گیا تمہیں؟ آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتائیں وفاقی کابینہ نے بڑا فیصلہ کر لیا. اسحاق ڈار کی سیٹ خطرے میں ہے, سیٹ خطرے میں ہے. 40 روز میں حلف نہ اٹھانے پر سیٹ خالی تصور ہوگی. بالکل بہت ہی اہم فیصلہ کیا ہے وفاقی کابینہ نے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے سینیٹر اسحاق ڈار کی جو خالی سیٹ کے حوالے سے انہوں نے کیا ہے, وہ سینٹ اور قومی اسمبلی وہ صوبائی ممبران کو 40 روز میں جو ہے حلف اٹھانا ہوگا. وزیر اعظم کے مشیر برائے پارلیمانی امور بابر اعوان نے بریفنگ میں کہا کہ 40 روز میں حلف نہ اٹھانے پر سیٹ خالی تصور ہوگی. مشیر پارلیمانی امور کی جانب سے انتخابی اصلاحات کا بل کابینہ نے منظور کر لیا ہے. آرڈیننس کے اجرا کے لیے بل صدر مملکت کو بھیجا جائے گا. بریفنگ میں بتایا گیا ہے کہ 40 روز کے بعد سیٹ پر دوبارہ انتخابات کرائے جائیں گے. بالکل اہم فیصلہ ہے, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے ممبران ہیں, جس طرح اسحاق ڈار جو ہے وہ منتخب ہو گئے, اس کے بعد وہ پاکستان آئے بھی نہیں ہے, تو ظاہری طور پر اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی منتخب ہو جائے تو پھر ان کو جو ہے اپنے حلقے کے عوام نے منتخب کیا ہوتا ہے, ان کو چاہیے کہ وہ آئے خدمت کرے. بالکل ناظرین, اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا ٹائم بھی ختم ہوا ہے. یقیناً آج بہت زیادہ انٹرسٹنگ سٹوریز تھی اور بہت انجوائے کیا, ہنسے اور سلیکٹ اور الیکٹ کی بھی بات کی. اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوا. لیکن آخر میں ایک شعر بھی جو ہے اس طرح آپ نے بات کی ہنسنے مسکرانے کی, تو پشتو کا ایک شعر ہے کہ ستا د نازونو اداګانو لوګې ستا د وړې وړې خندا به وشم د ژوند نه ځکه مزې اخلم چې زه ته شوتل نه یم چې بیا به وشم. تو ہنستے رہے, مسکراتے رہے, دوسروں کو بھی ہنستے اور مسکراتے رکھیے. اللہ حافظ.